नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा आरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व आरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन अल्लाहुम्मा अजअली वज़ीरन मिन अहली अल्लाहुम्मा अजअली वज़ीरन मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। पारा नंबर 22 है सूरह अल अहज़ाब जो कुरान मजीद की 33वीं सूरत है। आयत नंबर 31 है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और तुम में से जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगी और नेक अमल करेगी तो उसको हम उसका दोहरा अजर देंगे और उसके लिए हमने बाइज़्ज़त रिज़्क़ तैयार कर रखा है। ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों में से किसी की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह ताला से डरती हो तो बात में नरमी इख्तियार ना किया करो। फिर जिस शख्स के दिल में बीमारी है वो लालच में पड़ जाएगा और मारूफ बात करो। अच्छा, यानी यहाँ पे देखा जाए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि तुम्हारी हैसियत और मर्तबा यानी आम औरतों का सा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का जो शर्फ अता फरमाया ना, तो इसकी वजह से तुम्हें एक इम्तियाजी मकाम हासिल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तुम्हें भी यानी कि उम्मत के लिए एक नमूना बनना है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज है, तो उनसे अल्लाह ताला मुखातिब है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं चुनाचा इन्हें यानी देखा जाए तो आम औरतों की निस्बत ज़ाहिर है इनका मुकाम और मर्तबा भी बहुत ज़्यादा है, तो इसी लिहाज से इन्हें हदायत भी जारी की जा रही हैं उनके मकाम और मर्तबे के हिसाब से। तो इसके मुखातिब अगरचा तो देखा जाए तो अज़वाज मुतहरात हैं जिन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, लेकिन अंदाज़े बयान से ज़ाहिर साफ वाज़िया के मकसद तो पूरी उम्मत मुसलमान की औरतों को समझाना और यानी कि आगाह करना है ना, इसलिए ये हदायत तमाम मुसलमान औरतों के लिए भी हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 33 में देखिए, और अपने घरों में यानी करार से रहो और जाहिलियत की पहली सजद ना दिखाती फिरो और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो। ए अहले बैत, यकीनन अल्लाह ताला तुमसे गंदगी को दूर करने और तुम्हें पूरी तरह पाक करने का इरादा रखता है। तो यहाँ पे बात है कि देखा जाए कि इसमें घर से निकल के जो आदाब है ना अल्लाह ताला ने वो असल में बताया कि अगर बाहर जाने की ज़रूरत पेश आए तो फिर यानी कैसे निकलना चाहिए घरों से बाहर, यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं बनाव सिंगार करके या ऐसे अंदाज है जिससे ज़ाहिर है तुम्हारा बनाव सिंगार ज़ाहिर हो तो मत निकलो। यानी घर से निकलने के जो आदाब है ना वो बताए जा रहे हैं कि जैसे बेपर्दा होकर भी जिससे तुम्हारा सर, चेहरा, बाजू और छाती वगैरह लोगों को दावत नज़ारा ना देती रहे, बल्कि बगैर खुशबू लगाए सादा लिबास में मलबूस होकर बापर्दा होकर बाहर निकलो। तो तबर्रुज जो है ना, तबर्रुज ये बेपर्दगी और ज़ेबो ज़ीनत के इजहार को कहते हैं। तो कुरान ने यहाँ ज़ाहिर वाज़े कर दिया कि ये तबर्रुज जाहिलियत है जो इस्लाम से पहले थी और आइंदा भी जब कभी इसे इख्तियार किया जाए तो ये जाहिलियत ही होगी ना। फिर तो इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे इसका नाम कितना ही खुशनुमा या दिलफरेब रख दिया जाए। तो घरों से निकलने के बाहर आदाब और तरीके अल्लाह ताला ने समझाए हैं। आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे घरों में अल्लाह ताला की आयात और हिकमत में से जो कुछ सुनाया जाता है उसे याद रखो। यकीनन अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन है, बहुत खबर रखने वाला है। यकीनन इताअत करने वाले मर्द और इताअत करने वाली औरतें और ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें और फरमाबरदारी करने वाले मर्द और फरमाबरदारी करने वाली औरतें और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और खुशू करने वाले मर्द और खुशू करने वाली औरतें और सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह ताला को कसरत से याद करने वाले मर्द और अल्लाह ताला को कसरत से याद करने वाली औरतें, अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अच्छा, इस आयत का शान नज़ूल देखते हैं कि इस आयत का शान नज़ूल क्या है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बाज़ दीगर सहाबियात ने कहा कि क्या बात है कि अल्लाह ताला ने हर जगह यानी देखा जाए तो मर्दों से ही खिताब फरमाया है तो औरतों से नहीं, जिस पर अल्लाह ताला ने ये फिर आयत नाज़िल फरमाई। ये मसनद अहमद की रवायत है। और किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये काम नहीं है कि जब अल्लाह ताला और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो उनका खुद अपने मामले में इख्तियार हो, और जो अल्लाह ताला उसके रसूल की
نافرمانی کرے گا پھر یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اچھا یہاں پہ بات ہے، یہ آیت جو ہے نا اصل میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گرچہ یعنی کہ اصلاً عرب تھے لیکن کسی نے انہیں یعنی بچپن میں زبردستی پکڑ کر نا غلام بنا کر بھیج دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی بھی پھوپھی ذات بہن جو تھی نا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا نا اس کو پیغام بھیجا، جس پر انہیں اور ان کے بھائی کو یعنی کہ خاندانی وجاہت کی وجہ سے بڑا یعنی تھا کہ زید تو ایک غلام ہے اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس کا اگر دیکھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار برے کار لائے یعنی اپنے اختیار کو استعمال کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ سر تسلیم ہم کر دے۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت زینب کی شادی جو ہے وہ ہو جائے کزن کے ساتھ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کر دیا تو جب یہ آیت حضرت زینب نے سن لی تو پھر ظاہر ہے انہوں نے اپنی رائے پہ اصرار نہیں کیا اور پھر ان کا نکاح جو تھا حضرت زید کے ساتھ ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت زینب جو تھی وہ حضرت زید کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی ان کے بھائی بھی جو تھے اس سلسلے میں اس بات کو چاہتے تھے، پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارا تو خاندان بڑا اعلیٰ مرتبے والا ہے، شان و شوکت والا ہے، اور یہ جو حضرت زید ہے یہ تو ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ بہرحال پھر اس آیت کے نزول کے بعد حضرت زینب کی شادی جو تھی حضرت زید کے ساتھ ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا اور آپ نے اس پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرو۔ چنانچہ جب زید اس سے غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے غرض پوری کر چکے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہونے ہی والا تھا۔ حضرت زید کے ساتھ جب حضرت یعنی کہ شادی ہو گئی حضرت زینب کی، آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پر اس میں کوئی حرج نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہے، یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم طے شدہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچایا کرتے تھے اور اسے ڈرا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ ہی علم رکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکالیں، اور وہ مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان کا تحفہ سلام ہوگا جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب اسی کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے لیے بڑا فضل ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں اور ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں اس سے پہلے ہی طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کا تم شمار کرو گے، چنانچہ انہیں کچھ سر و سامان دے دو اور اچھے انداز سے انہیں رخصت کرو۔ اے نبی یقیناً ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جن کے مالک آپ ہیں، اور ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جو اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے اور اگر نبی اسے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے دیگر مسلمانوں کے سوا، یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس ٹھکانہ دیں، اور جس کو آپ اپنے پاس طلب کریں ان میں سے جنہیں آپ نے
اللہ کر دیا تھا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی اور وہ اس پر راضی رہیں گی جو بھی آپ ان سب کو دیں گے اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم والا بہت بردبار ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان لوڈیوں کے جن کے آپ مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار نہ کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ۔ چنانچہ جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو، یقیناً یہ بات نبی کو ناگوار گزرتی ہے، پھر وہ تمہارا لحاظ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حق بات کرنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم ان ازواج سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے لیے پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 53 کا جو شان نزول ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اصل میں اس آیت کے شان نزول میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے جو آداب ہیں اصل میں وہ سکھائے ہیں، اصل میں جو اس کے یعنی کہ نزول کا سبب بھی ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ دعوت پر جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ولیمے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے نا، تو جن میں بعض کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہتے تھے، جس سے آپ سب کو خاص تکلیف ہوئی، تو ظاہر ہے آپ حیا کی وجہ سے اور اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانے کے لیے نہیں کہا، جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ سب کی جو ولیمے کی دعوت تھی جب آپ سرکار نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہو گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی دعوت کے آداب سکھائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت کے اندر دیکھیں کہ جب یعنی تم مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے احکامات آتے ہیں۔ یہ حکم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حائش پر نازل ہوا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یعنی آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو نا تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، یعنی آیت کا یہ والا حصہ پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، تو پردے کے واضح احکامات پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ، پس اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 55 ہے سورہ الاحزاب کی، ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے باپوں کے بارے میں اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں اور نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں اور نہ اپنے غلاموں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر کثرت سے درود اور سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرتبے کا بیان ہے جو ملائے اعلیٰ یعنی آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی حمد و ثنا فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ بھی رحمتیں بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اہل زمین کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی درود اور سلام بھیجیں اور ان کی حمد و ثنا بیان کریں۔ ایک صحابی تھے ابی بن کعب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر سلام تو بھیجتے ہیں نا، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا نماز میں جب تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں نا، تو یہ تو وہ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، یعنی آپ پر سلام تو پڑھتے ہیں، تو ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی پھر اس وقت درود بھی سکھایا تھا، کیونکہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں دعا کرتا ہوں نا تو میں جو درود پڑھتا ہوں نا وہ 1/4 پڑھوں تو کیا کافی ہوگا میرے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تھوڑا درود زیادہ کر لو۔ پھر ابی ابن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اپنی دعا کا نصف حصہ یعنی دعا کے لیے مختص کر دوں تو کیا کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تھوڑا اسے زیادہ کر لو۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2/3،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے تھوڑا زیادہ کر لو. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آج سے یا رسول اللہ میں اپنی پوری دعا جو ہے نا وہ درود کے لیے موتیز کرتا ہوں, یعنی میں آپ کا درود ہی پڑھتا رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھر جب تو سارا کا درود ہی پڑھے گا نا تو یہ پڑھنا تیرے لیے کیا ہوگا, یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کو یعنی تجھے نجات بھی اللہ تعالیٰ دے گا اور تیری مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اسلام بھیجنے کی یعنی کتنی تاکید بھی ہے اور کتنی فضیلت ہے کہ ایک بار درود بھیجنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں, 10 درجات کی بلندی ہے اور 10 بار اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں. آیت نمبر 57 ہے, جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے, استغفر اللہ, ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اس کے بغیر ہی کہ وہ کچھ برا کریں تو بلا شبہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے. اے نبی اپنی بیویوں, اپنی بیٹیوں اور مومنہ عورتوں سے آپ کہہ دیں اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں, یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں چنانچہ ستائی نہ جائیں, اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت میں یعنی دیکھا جائے تو پردے کے احکامات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں, بیویوں اور عام مومن عورتوں کو گھروں سے نکلتے وقت پردے کا حکم دیا جا رہا ہے. ظاہر ہے اسے واضح یہی ہوتا ہے نا کہ پردے کا حکم کسی علماء کا ایجاد کرتا تو نہیں ہے جیسا کہ آج کے دور میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں. تو یہ حکم تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ سب کے لیے ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ پردے کا حکم صرف امہات المومنین کے لیے ہے اور ان کی بیٹیوں کے لیے ہے, لیکن یہاں پہ خطاب تو پوری یعنی مومنہ عورتوں سے ہے اور ہر ایک کے لیے یہ حکم اسی طرح سے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کی بیویوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے ہے. تو ہر مومنہ عورت کے لیے یہ پردے کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ ان کو گھروں سے کیسے نکلنا چاہیے. آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو لازماً ان کے خلاف اٹھا کھڑا کر دیں گے, چنانچہ وہ اس شہر میں آپ کے ساتھ بہت ہی کم رہنے پائیں گے. پھٹکارے ہوئے ہیں, جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے. یہی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں, اور آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیں کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے, اور آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہی ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے, استغفر اللہ, ان کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے. اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما. آیت نمبر 65 ہے, سورہ الاحزاب پارہ نمبر 22 ہے. وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, نہ وہ کوئی حامی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار. جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹائے پلٹائے جائیں گے وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی, اور کہیں گے اے ہمارے رب یقیناً ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی, چنانچہ انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا ہے. اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیج. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے اس کی برات کی جو انہوں نے کی تھی, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ باعزت ہے. اس آیت میں اصل میں حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اس کی تفسیر حدیث میں اصل میں اس طرح سے آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا نہایت باحیات تھے, چنانچہ اپنا جسم جو تھے نا انہوں نے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے کبھی ننگا ہی نہیں کیا تھا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو بنو اسرائیل کہنے لگے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یعنی کوئی برس کے داغ ہیں یا کوئی اور کسی قسم کی کوئی یعنی کہ ہے تکلیف جس کی وجہ سے یہ ہر وقت لباس میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں نا غسل کرنے لگے اور کپڑے اتار کر انہوں نے ایک پتھر پر رکھ دیے. پھر پتھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے ایک مجلس میں پہنچ گئے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ننگا دیکھا تو ان کے سارے یعنی شبہات پھر دور ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر نہایت خوبصورت تھے, حسین بھی تھے, اور ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک تھے. یوں اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان کی اس الزام و شبہات سے یعنی برات کر دی, اور بنی اسرائیل کی طرف سے جو ان پر کی جاتی تھی. یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو, انہیں اسے کہیں زیادہ اذیت پہنچائے گی لیکن انہوں نے صبر کیا تھا. آیت نمبر 70 ہے,
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کیا کرو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے لیے تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً اسے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یقیناً ہم نے امانت قرآن کو آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اسے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا رکھا، یقیناً وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ سورہ سبا مکی ہے اور اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہی ہے بہت دانا، بڑا باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی بڑا رحم کرنے والا، وہی بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیں کیوں نہیں، کہ قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اسے ذرا برابر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ ہی اسے بڑی، مگر ایک کھلی کتاب میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور بارونق اور باوقار رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے انہی کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور جن کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے آپ کے رب کی جناب سے نازل کیا گیا ہے وہ قرآن حق ہے، جو نہایت ہی غالب، بڑے ہی قابل تعریف اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پر پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو یقیناً تم نئی تحلیق میں ہوگے۔ کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کو جنون ہے؟ بلکہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور انتہا کی گمراہی میں ہے۔ تو کیا انہوں نے اپنے آگے اور اپنے پیچھے سے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان سے ٹکڑے ان پر گرا دیں، یقیناً اس میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا، اے پہاڑوں اس کے اور پرندوں کے ساتھ تسبیح کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تم زرہیں بناؤ اور ہلکے ٹھیک انداز سے رکھو، اور آل داؤد سے کہا تھا کہ تم سب اچھے کام کیا کرو، جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو بھی اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی اور اس کی شام کی منزل بھی 1 مہینے کی، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کے سامنے کام کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا ہے ہم اسے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے تیار کر دیتے تھے جو وہ چاہتا، عالیشان عمارتیں، مجسم تصویریں، حوض نما لگن اور جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے طور پر عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا، کسی چیز نے ان جنات کو اس کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر اس گھن نے جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ جب سلیمان گر پڑا تو جنوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر وہ غائب کو جانتے ہوتے تو ذلت کے اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے یعنی کہ اس عقیدے کو، یعنی کہ اس فسادی عقیدے کو پھر درست کر دیا، اس عقیدے کے فساد کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، کیونکہ جس لاٹھی کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یعنی ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور وہ کتنا عرصہ اس لاٹھی کے اوپر یہ ٹیک لگائے کھڑے رہے، اور جنات جو تھے ان کے کیونکہ ڈرتے تھے، ان کے تابع تھے، تو وہ کام کے مشغول رہے، مگن رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اسے یہ بھی پتہ، اور پھر جب یعنی لاٹھی کو دیمک لگا تھا تو تب حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی گر گئے تھے، تو تب جنات کو پتہ چلا۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم بھی جنات کے پاس نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں یعنی نشانی موجود تھی، دائیں اور بائیں 2 باغ تھے، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور رب ہے بخشنے والا۔ سبا جو ہے نا، سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ یعنی سبا مشہور ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نا مسلمان ہو گئی تھی، تو قوم کے نام پر ہی یعنی کہ قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا۔ تو آج کل جو یمن کے نام سے یہ علاقہ یعنی مشہور ہے،
اور یہ بڑا خوشحال قسم کا ملک ہے. یہ ملک یعنی یہ دیکھا جائے تو بڑی بحری تجارت میں بھی بڑا ممتاز ہے اور زراعت و باغبانی میں بھی یعنی کہ بہت نمایاں ہے. اور یہ دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی آپ کو پتہ خوشحالی کے لیے کتنی اہم ہوتی ہیں. اور اسی مال و دولت کی فراوانی کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قدرت الہی کی نشانی سے تعبیر کیا ہے. یہ سبق کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کیا ان کی خوشحالی کا. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی وہ منہ موڑ کے چنانچہ ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے باغوں کو 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جو بد مزہ پھلوں اور جھاؤں کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں والے تھے. یہ ہم نے انہیں بدلا دیا کہ انہوں نے ناشکری کی تھی. اور کیا ہم ناشکروں کے سوا بھی ایسا بدلہ دیتے ہیں. اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت عطا کی تھی باہم متصل بستیاں بنا دی تھی اور ہم نے ان میں سفر کی منزلیں مقرر کر دیں. ان میں رات و دن امن کے ساتھ چلتے پھرتے رہو. پس انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہماری مسافتوں کے درمیان دوری پیدا کر. اور انہوں نے خود ہی اپنے پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور ہم نے انہیں بالکل ہی تتر بتر کر دیا. یقیناً اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے بہت شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. آیت نمبر 20 ہے اور ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا چنانچہ اہل ایمان کے ایک گروہ کے سوا ان سب نے اس کا پیچھا کیا اور ابلیس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان میں سے آخرت پر کون ایمان رکھتا ہے اور اس سے شک میں کون مبتلا ہے. اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے. آپ کہہ دیں ذرا انہیں پکارو. تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں معبود سمجھ رکھا ہے. وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا برابر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ہی ان میں سے ان کا کوئی مددگار ہے. اور اس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کو وہ اجازت دے گا. حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا. وہ کہیں گے حق اور وہی بڑی شان والا سب سے بڑا ہے. اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں نا تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے جھک جاتے ہیں عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں اس طرح سے سنائی دیتا ہے یعنی کہ جیسے یعنی کہ صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے. پھر جب ان کے دلوں سے یعنی فرشتوں کے دلوں سے جب خوف اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے نا تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں حق بات کا حکم دیا ہے اور وہ بہت اونچا سب سے بڑا ہے. پھر ان کی یہی گفتگو یعنی کہ چوری چھپے سننے والے شیاطین سن کر نا بھاگتے ہیں. تو شیطان جو ہے آسمان کے اوپر نیچے یعنی ہوتے ہیں. تو سفیان نے اس موقع پر یعنی ہتھیلی کو موڑ کر انگلی الگ الگ کر کے شیطان کے جمع ہونے کی یعنی کیفیت بھی بتائی کہ کس طرح شیطان ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں نا. پھر وہ کیا کرتے ہیں شیاطین یعنی کہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک کلمہ لے لیتے ہیں یعنی پھر وہ اس کو لے کر اپنے سے نیچے والے کو بتاتے ہیں اور اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچتا ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اس سے پہلے کہ یہ وہ کوئی کلمہ یعنی لیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں سے کوئی چیز کو چرائیں تو نیچے والے کو بتائیں تو آگ کا ایک گولا انہیں پہلے ہی دبوچ لیتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب وہ بتا دیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے. اس کے بعد کے کاہن اس میں یعنی کہ پھر کیا کرتا ہے یعنی کہ بعد کا وہ آگ کے اس گولے سے بچ بھی جاتے ہیں. وہ شیاطین جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے کے لیے گھن سن رکھنے کے لیے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے چرائی ہوئی کوئی بات جو ہوتی ہے نا وہ پھر آگ کے نیچے کاہن کو بتا دیتے ہیں ساحر کو جادوگر کو بتا دیتے ہیں جو اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے. پھر جو لوگ ہوتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں تو کاہن کو کہتا ہے تو یعنی کہ وہ 100 باتوں میں سے جو ایک بات انہوں نے سنی ہوتی ہے وہی بات سچی ہوتی ہے جو سچ نکلتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہاں وہ فلاں بات جو کی تھی نا کاہن نے ہاں وہ بات صحیح ہے نا. تو یہ وہی بات ہوتی ہے جو شیاطین کان لگا کر نا یعنی کہ سن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے. تو کاہن اس میں ظاہر ہے 100 جھوٹ جب وہ لاتا ہے تو ایک وہ سچی بات بھی کہہ دیتا ہے جو تو یعنی باقی جو جھوٹی باتیں ان کو تو لوگ بھول جاتے ہیں لیکن جو سچی بات جو اس نے اللہ کے حکم میں سے چڑھائی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں ہاں یہ فلاں بات ہے جو فلاں کاہن یا ساحر نے کہی تھی. استغفر اللہ. تو آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ تمہیں آسمانوں و زمین سے رزق کون دیتا ہے. آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اور بے شک ہم ہدایت پر ہیں یا تم یا ہم میں سے ایک کھلی گمراہی میں ہیں. آپ کہہ دیں کہ جو قصور ہم نے کیا ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور جو کام تم کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کہہ دیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا وہی سب جاننے والا ہے. آپ کہہ دیں کہ مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے. ہرگز نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی زبردست ہے حکمت والا ہے. اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا. آپ کہہ دیں کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جسے
تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ ہی آگے بڑھ سکو گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر قطعاً ایمان نہ لائیں گے اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے ہے، اور کاش اب دیکھے جب ظالموں کو اپنے رب کے پاس کھڑا کیا گیا ہوگا وہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے۔ جو لوگ بڑے بنتے تھے وہ کمزور سمجھے جانے والوں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ یعنی ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو دبا کر رکھا گیا تھا وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے بلکہ دن رات کی مکاری تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک بنائیں، اور ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، کیا انہیں ان اعمال کے سوا بھی بدلہ دیا جائے گا؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً میرا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دو ہی آدمی ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے دین کا تو اس سے وہ دوسروں کو یعنی تعلیم دیتا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہے جو تمہیں ہمارے کچھ بھی قریب کرتے ہو مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کے عمل کی بنا پر ان کی دگنی جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں پرامن ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے بلا شبہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہی تنگ بھی کر دیتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو بس وہی اس کا بدلہ بھی دیتا ہے اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور عفو درگزر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 40 ہے سورہ سبا کی، اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ان کی بجائے آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے، چنانچہ آج تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کے فائدے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نقصان کا۔ اور ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے، اور جب ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہی تو ہے جو تمہیں ان سے روک دینے کا ارادہ رکھتا ہے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک من گھڑت جھوٹ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک کھلا جادو ہے، اور ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی ہے جسے وہ پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا، اور ان سے پہلوں نے بھی جھٹلا دیا تھا جو ہم نے انہیں دیا تھا، یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے، یہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں، چنانچہ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا، میری سزا کیسی تھی۔ آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے واسطے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو کہ تمہارے ساتھی کو جنون نہیں ہے، وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارا ہی ہے، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میرا رب حق کے ساتھ نازل کرتا ہے، وہ پوشیدہ کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ سورہ فاتر مکی ہے اور اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں، وہ مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں دیکھا جائے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، ان میں سے 2 3 4 کا بھی ذکر ہے، تو مراد یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نا انبیاء کی طرف یعنی کہ مختلف
मकासद के लिए कासद बनाकर भेजा था, और इनमें से किसी के यानी 2 पर हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 पर हैं, तो जिनके ज़रिए से ज़ाहिर वो ज़मीन पर आते हैं और ज़मीन से आसमान पर जाते हैं। तो यानी बाज़ फ़रिश्तों के से भी ज़्यादा पर हैं, जैसे कि हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि बराज की रात को जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा था उनकी असली हालत में, तो आपसे फरमाते हैं कि उनके जो थे ना 600 पर थे। ये सही बुखारी की हदीस है। तो इनमें फ़रिश्तों की सिफ़ात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि उनके कितने पर हैं। तो सबसे ज़्यादा पर जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हैं, जो 600 हैं। आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिस रहमत का दरवाज़ा लोगों के लिए खोल देता है तो उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे वो रोक देता है फिर उसके बाद उसे कोई भेजने वाला नहीं है, और वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। ऐ लोगों, अपने ऊपर अल्लाह ताला के एहसान को याद करो। क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और हालिक भी है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क देता हो, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं? फिर तुम कहाँ से बहकाए जा रहे हो? कैसे अल्लाह ताला तौहीद की दावत देते हैं और शिर्क की नफ़ी करते हैं। आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर वो आपको जुटलाते हैं तो बिलाशुबा आपसे पहले भी बहुत से रसूल जुटलाए जा चुके हैं, और सारे मामलात अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाए जाते हैं। ऐ लोगों, यकीनन अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। चुनांचे दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में न डाले, और ना ही वो बड़ा धोखेबाज शैतान अल्लाह ताला के मुतल्लिक तुम्हें धोखे में डाले। यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है, और चुनांचे तुम उसे अपना दुश्मन ही बनाओ। यकीनन वो अपने ग्रोहों को इसलिए बुलाता है ताकि वो जहन्नम वालों में से हो जाएं। जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए सख्त अजाब है, और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की हैं उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर है। क्या वो शख्स जिसके लिए उसका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया हो, फिर वो उसे अच्छा समझ रहा हो? फिर यकीनन अल्लाह ताला जिसको चाहता है गुमराह करता है, और जिसको चाहता है हदायत देता है। चुनांचा आपकी जान उन पर अफसोस करके न जाती रहे। यकीनन अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो कुछ भी वो करते हैं। और अल्लाह ताला ही है जो हवाओं को भेजता है, फिर वो बादल उठाती हैं, फिर हम उसे एक बेआबाद इलाके की तरफ हाँक ले जाते हैं, फिर उसके ज़रिए ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदा करते हैं। जी उठना भी ऐसे ही होगा। कैसे अल्लाह ताला ने यानी ज़िंदगी के बाद जो मौत है, मौत के बाद की जो ज़िंदगी है, उसके यानी कि शऊर दिलाते हैं कि मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है जो तुम्हें यानी अल्लाह ताला ज़िंदा करेगा मौत के बाद भी, यानी जी उठना होगा मरने के बाद भी। तो फ़िक्र आहरत से अल्लाह ताला जहाँ पे आशना फरमा रहे हैं, फ़िक्र आहरत की दावत है इस आयत में। आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो इज़्ज़त का इरादा रखता हो तो सारी की सारी इज़्ज़त अल्लाह ताला के लिए है। उसी की जनाब में पाकीज़ा कलमात चढ़ते हैं, और नेक अमल उनको बुलंद करता है, और जो लोग बुरी तदबीरें करते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है, और उनकी तदबीरें खुद ही गायब होकर रहेंगी। और अल्लाह ताला ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफ़े से, फिर तुम्हारे जोड़े बनाए, और कोई मादा हामिला नहीं होती और ना ही कोई बच्चा जनती है मगर उसके इल्म से। और किसी उम्र पाने वाले को उम्र नहीं दी जाती, और ना किसी की उम्र में कमी की जाती है, मगर वो एक किताब में है। यकीनन अल्लाह ताला पर यह बहुत ही आसान है। और 2 समंदर यकसा नहीं है, ये मीठा है और लजीज है जिसका पीना खुशगवार है, और ये खारी कड़वा है। और तुम हर एक से ताज़ा गोश्त खाते हो, और तुम जेवरात निकालते हो जिसे तुम पहनते हो, और तुम उसमें पानी को चीरने वाले जहाज देखते हो ताकि तुम उसका फजल तलाश करो, ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह वजअलनी सबूरा वजअलनी शकूरा। वो रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है, और सूरज और चांद को उसने मुसहर कर रखा है। तमाम एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए चले जा रहे हैं। ये है अल्लाह ताला तुम्हारा रब। बादशाही उसी की है, और उसके सिवा जिन्हें भी तुम पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। अगर तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे, और अगर वो सुने भी तो तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। और क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे, और एक बाखबर की मानद आपको कोई नहीं बचा सकता। ऐ लोगों, तुम सब अल्लाह ताला के मोहताज हो, और अल्लाह ताला ही बेनियाज है, काबिल तारीफ़ है। अगर वो चाहे तुम्हें ले जाए और नई महलूक ले आए, और ये अल्लाह ताला का पर कोई मुश्किल नहीं है, और कोई बोझ उठाने वाले दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और अगर कोई बोझ से लदा हुआ शख्स अपने बोझ के लिए पुकारेगा तो उसके बोझ में से कुछ भी उठाया ना जाएगा, अगरचा वो करीबी रिश्तेदार हो। आप सिर्फ उन्हीं लोगों को डरा सकते हैं जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं। और जो शख्स पाकीज़गी इख्तियार करता है तो यकीनन अपने ही लिए इख्तियार करता है, और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है। और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं है, और ना ही अंधेरे और ना ही रोशनी, और ना साया और ना धूप, और ना जिंदा और मुर्दा बराबर हो सकते हैं। यकीनन अल्लाह ताला जिसे चाहता है सुनाता है, और आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। आप तो बस एक खबरदार कर देने वाले हैं। यकीनन हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और कोई उम्मत नहीं मगर इसमें एक खबरदार करने वाला गुजरा है। और अगर ये लोग आपको झुठलाते हैं तो उनसे पहले लोगों ने भी झुठलाया था। उनके पास उनके रसूल खुले दलाइल और सहीफे और रोशन किताब लाए थे,
پھر جن لوگوں نے نہ مانا انہیں میں نے آ پکڑا، کیسا ہوا میرا عذاب۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چنانچہ ہم نے اسے مختلف رنگوں کے پھل نکالے ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور ایسے انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں میں بھی مختلف رنگ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، بڑا درگزر فرمانے والا ہے۔ تو ڈر کس کی وجہ سے ملتا ہے؟ علم کے بغیر، یعنی انسان جو ہے اپنے رب سے نہیں ڈر سکتا۔ علم کی کتنی فضیلت ہے کہ اور وہ بھی کتاب اللہ کا علم۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کی ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے دے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے۔ یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا ہی قدردان ہے۔ اور ہم نے آپ کو کتاب میں سے جو وحی کی ہے وہ حق ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا، چنانچہ ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی میانہ رو ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو شخص دنیا میں یعنی حریر اور ریشم پہنے گا نا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں پہنائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک کہ اس کا وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ اچھے وضو کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 34 ہے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اس میں نہ ہمیں کوئی مشقت لاحق ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں ہمیں کبھی تھکان لاحق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکرے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ آیت نمبر 37 ہے سورہ فاتر کی، اور وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں نکال، ہم نیک عمل کریں گے اس کے برعکس جو ہم کیا کرتے تھے۔ کیا بھلا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ چکا تھا، چنانچہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی باتوں سے خوب باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پھر جو کوئی انکار کرے اس کا کفر اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں غضب کے سوا کسی چیز کا اضافہ ہی نہیں کرتا، اور کافروں کا کفر انہی کے نقصان کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اپنے جن شریکوں کو تم اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پکارتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کا کیا حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس میں سے کسی دلیل پر ہیں، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے اور فریب کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سوا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ یقیناً وہ بڑے تحمل والا ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تاکیدی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو اس نے ان کی نفرت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ زمین میں خود کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیر کرنے کی وجہ سے، اور بری تدبیر ہمیشہ تدبیر کرنے والوں ہی کو گھیرتی ہے، تو کیا وہ پہلی قوموں کے دستور ہی کا انتظار کرتے ہیں؟ چونچہ آپ اللہ تعالیٰ کے دستور کو بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دستور کو ٹلتا ہوا بھی نہ پائیں گے۔ کیا بھلا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ پھر وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز عاجز کر دے، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ یقیناً وہ ہمیشہ ہی سے بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی کمائی پر ہی پکڑتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا، استغفر اللہ، لیکن وہ انہیں مقرر مدت تک
मोहलत देता है, चुनांचे जब उनकी मुद्दत आ जाएगी तो यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों को हमेशा से देखने वाला है। सूरह यासीन मक्की है और उसमें 83 आयत और 5 रकू हैं। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला, बहुत ही रहम करने वाला है। यासीन, कसम है कुरान हकीम की, यकीनन आप रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। इसमें देखें अल्लाह ताला ने कसम खाई क्योंकि मुशरिकीन मक्का थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत थी ना उसमें शक करते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे लस्ता मुरसला, कि ये सूरह रात की आयत नंबर 43 है। तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे तू तो पैगंबर ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इनके जवाब में ना कुरान हकीम की कसम खा कर कहा कि आप यकीनन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पैगंबरों में से हैं। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरफ, आप सल्लल्लाहु का फजल का भी इजहार है। और अल्लाह ताला ने देखे किसी रसूल की रिसालत की कसम नहीं खाई, और ये भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इम्तियाज़ और आप सल्लल्लाहु की खसूसियत है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के सबात के लिए कसम खाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अजीज़ और रहीम का नाज़िल करता है ताकि आप इस कौम को खबरदार करें जिसके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया, चनाचा वो गाफिल ही हैं, उनमें से अक्सर पर बात साबित हो चुकी है, बस वो ईमान नहीं लाएंगे। यकीनन हमने उनके गर्दनों में तोक डाल दी है, चुनाचा वो ठोड़ियों तक हैं, लिहाजा वो सर उठाए खड़े हैं। और हमने एक दीवार उनके आगे बना दिया और एक दीवार उनके पीछे है, सो हमने उन्हें ढांक दिया है, बस वो कुछ नहीं देखते। और उन पर बराबर है आप उन्हें खबरदार करें या ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। और आप सिर्फ उसी शख्स को खबरदार कर सकते हैं जो नसीहत की पैरवी करता है और हमां से बिन देखे डरता हो, चुनाचा उसे मगफरत और बाइज़्ज़त अजर की बशारत सुना दें। यकीनन हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और उनके असहार को भी, और हर चीज़ को हमने खुली किताब में शुमार कर रखा है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बात की ना कि मक़द्दम, तो इससे मुराद असल में वो अमाल है जो इंसान खुद अपनी ज़िंदगी में करता है। तो बात आगे है आसार की भी कि और आसारा हम में इसमें वो माल आ जाते हैं जिनके नमूने, यानी कि इंसान अच्छे या बुरे ज़ाहिर है वो दुनिया में छोड़ के चला जाता है ना, और उसके बनने के बाद फिर ज़ाहिर है लोग उसकी इक़्तिदार में उनके ऊपर अमल करते हैं। और इसका हदीस से भी पता चलता है ना कि हदीस में आता है कि जिसने इस्लाम में कोई नया तरीका जारी किया इसके लिए इसका भी अजर है और इसका भी जो इसके बाद इसके ऊपर अमल करेंगे, बगैर इसके कि इनमें से किसी के अजर में अल्लाह ताला कमी फरमाए। और जिसने कोई बुरा तरीका इसी तरह से ईजाद किया, हदीस में आता है कि इस पर इसके अपने गुनाह का भी बोझ होगा और उसका भी जो इसके बाद इस पर अमल करेगा, बगैर इसके कि इनमें से किसी के बोझ में कमी हो। ये सही मुस्लिम की रवायत है। अच्छा, एक और हदीस भी है, जब इंसान मर जाता है ना तो इसके अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के, कि यानी वो हम बात कर रहे हैं कि माकद्दमू की और आसार की। तो इस हवाले से ये हदीस भी बहुत ही खूबसूरत है कि मरने के साथ ही नेकियों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है ना सिवाय 3 चीज़ों के। एक इल्म है जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और दूसरा नेक औलाद जो मरने के बाद भी यानी दुआएं करती रहे, और तीसरा है सदका जारिया जिससे इसके मरने के बाद भी यानी लोग फैज़याब होते रहो। ये सही मुस्लिम की रवायत है। तो दूसरा मतलब जो आसार का है ना, उसका मतलब ये भी है कि इससे मुराद यानी कदमों के निशानात भी हैं। एक तो हमने देखा ना अच्छी या बुरी बात जो इंसान छोड़ जाता है वो भी आसार में आती है, लेकिन इस कदमों के जो निशानात होते हैं ना वो भी इसी में आ जाते हैं आसारा हम में। यानी देखे ना कि इंसान नेकी या बदी के लिए जो सफ़र करता है और एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो कदमों के ये निशानात भी तो अल्लाह ताला लिख लेते हैं ना। जैसे अहद रसाला में देखें, इसकी यानी सबूत के तौर पर आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी के करीब कुछ जगह ना खाली हो गई, तो बन सलमा ने का जो कबीला था वो उधर मुंतकिल होने का उनका इरादा हो गया। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद के करीब मुंतकिल होने से रोक दिया था, क्योंकि वो मस्जिद नबवी के करीब आना चाहते थे ना। क्योंकि बाद जब जगह खाली हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया कि ये, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा घर अगरचा दूर है लेकिन वहीं रहो, जितने कदम तुम चलकर आते हो वो लिखे जाते हैं, यानी मस्जिद तक आने वाले कदम भी लिखे जाते हैं, नेकी के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो भी लिखे जाते हैं। आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और उनके लिए आप बस्ती वालों की मिसाल बयान कर दें, जब उसमें रसूल आए, जब हमने उनके पास 2 रसूल भेजे, फिर उन्होंने दोनों को झुटला दिया, फिर हमने तीसरे के साथ उन्हें तकवीत दी, तो उन सब ने कहा यकीनन हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। उन्होंने कहा तुम हमारे ही जैसे इंसान हो और रहमान ने कोई चीज़ नाज़िल नहीं की, तुम झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा हमारा रब जानता है कि यकीनन हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे तो बस साफ साफ पहुंचा देना है। बस्ती वालों ने कहा यकीनन हम तो तुम्हें मनहूस समझते हैं, अगर तू बाज ना आए तो हम ज़रूर तुम्हें संसार कर देंगे और ज़रूर तुम्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुंचेगा।
انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا اتنی بات پر کہ تمہیں نصیحت کی گئی بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو؟ اور شہر کے دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا ہے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو ان کی جو تم سے اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ الحمدللہ اس کی رب کی توفیق سے ہم نے اس پارے کو کمپلیٹ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں آگے بڑھ کر تعاون کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں یعنی کہ ہمیشہ ہی کوشش کرنے والا، جد و جہد کرنے والا اور بھاگ دوڑ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی بہار اور آنکھوں کا نور بنا دے، قبر کی وحشتوں میں اس کو ہمارا ساتھی بنا دے، اور حشر کے میدان میں اس کو ہمارا شفیع بنا دے۔ آمین۔